बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है और पूरी कायनात में अपनी हर छोटी बड़ी मखलूक को रिस्क पहुंचाना अल्लाह के ज़िम्मे है। रिस्क के तमाम खजाने उसी के पास हैं और कुरान पाक में है कि बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला नासमझ लोगों को वसी रिस्क से नवाजता है और कभी समझदार लोग भी दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है खूब नवाजता है। जो रिस्क इंसान के मुकद्दर में है उसे हर सूरत मिलकर रहता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तब भी रिस्क उसे उसी तरह पालेगा जिस तरह मौत पा लेती है। गोया जब हमें हमारे हिस्से का रिस्क मिलकर ही रहेगा तो कुरान और अहादीस में कुछ असूल भी बताए गए हैं कि जिन पर अमल करके रिस्क में इजाफा और बरकत हासिल कर सकते हैं। क्या वजह है? कुछ लोग बहुत कम आमदनी रखते हैं लेकिन इसके बावजूद वो अपना गुजारा भी करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं और बावजूद इसके कि इनकी इनकम बहुत कलील होती है वो दूसरे नेकी के कामों में भी खर्च करते हैं। जो असूल बताए जा रहे हैं इनसे न सिर्फ रिस्क में इजाफा होगा बल्कि इंशाअल्लाह बरकत भी बढ़ेगी। ये 5 असूल हैं, समझ लीजिए कि ये रिस्क के खजानों की कुंजियां हैं। अगर आप इन पर अमल करें और भरोसे यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर देगा और रिस्क में इजाफा और बरकत हासिल होगी। पहला असूल, रिस्क में इजाफे और बरकत के लिए इस्तिग़फ़ार से बढ़कर कुछ नहीं। ये कुरानी वजीफा है। बज़ाहिर लगता है कि इसका रोजी से क्या ताल्लुक। ये वो अमल है जिससे रोजी के दरवाजे अल्लाह खोलता है। जो चाहता है उसे दुनिया की नेमतें मिले उसे सबसे पहले तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन इस्तिग़फ़ार कैसे करें? क्या सिर्फ जुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से हमारे रिस्क में इजाफा होगा? हमें इस्तिग़फ़ार के मायने और मफ़हूम समझना है। बाज़ औक़ात लोगों की जुबानें इस्तिग़फ़ार करते हुए नहीं थकती, लेकिन उन लोगों के अमाल और मामलात से कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि ये दिन रात इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि रोजमर्रा के मामलात में भी इस्तिग़फ़ार और तौबा नजर आनी चाहिए। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिग़फ़ार की 4 शराइत बयान करते हैं। नंबर 1, गुनाहों को उनकी बुराई की वजह से छोड़ना। नंबर 2, गुनाह पर नादिम होना। नंबर 3, आइंदा गलती या गुनाह ना करने का पुख्ता अज़्म करना। और नंबर 4, हकूकुल इबाद में बंदों की तरफ से उनका मामला पूरा करना, यानी कोई अगर लेना देना है तो वो पूरा करे। इस्तिग़फ़ार हसूल रिस्क का जरिया है। कुरान इसकी दलील देता है। सूरत नूह की आयत नंबर 10 to 11 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 बरस तक अपनी कौम को दावत हक दी और कौम इस दावत हक को झुटलाती रही और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनके ईमान लाने की कोई उम्मीद नजर न आई, तो उन्होंने अल्लाह के हजूर ये रिपोर्ट पेश की कि ऐ रब, मैंने अपनी कौम को कहा कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हारे माल और तुम्हारे बेटों को बढ़ाएगा और वो तुम्हें बागात अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार के इतने फायदे बताए। बारिश का बरसना रिस्क के लिए बुनियादी असूल है। फिर अल्लाह माल और औलाद में इजाफा देगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहा कि हमारे इलाके में कहत साली है, बारिश नहीं हो रही, बताइए क्या करें? आपने जवाब दिया, इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि बहुत तंगदस्ती है, क्या करें? आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। तीसरे ने कहा कि मैं बे औलाद हूँ, आप दुआ फरमाएं। आपने जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार करो। चौथे शख्स ने कहा कि मेरा बाग खुश्क हो जाता है, क्या करूं? आपने उसे भी यही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार करो। आपके शागिर्दों ने पूछा कि या हजरत, 4 लोग हैं, 4 अलग मसले हैं, लेकिन हल एक ही है, ये कैसे है? आपने सूरत नूह की आयत नंबर सुनाई कि ये तो अल्लाह का वादा है, इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह देगा। अबू दाऊद और मसनद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कसरत से इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह उसे हर गम से निजात दे देगा, हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा और उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसने कभी सोचा भी ना होगा। अल्लाह के रसूल दिन में 70 मरतबा और एक रिवायत है कि दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। दूसरा असूल, कुरान और अहादीस के मुताबिक रिस्क में इजाफे के लिए दूसरा असूल अल्लाह पर तवक्कुल करना है। जो भी जिंदगी में मसाइल और परेशानियां आए उनके हल के लिए अल्लाह की जात पर तवक्कुल करें। रिस्क के मामले में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करें, किसी परेशानी में गैर अल्लाह की तरफ ना रुख करें और ना ही किसी और को मुश्किल कुशा समझते हुए इसके आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह जरूर सुनता है। रिस्क के खजाने उसी के पास है, ये इख्तियार उसने किसी और को नहीं दिया। यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहें कि वही देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स इस तरह दुआ न करे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे रोजी दे, बल्कि पूरी पुख्तगी के साथ सवाल करे। जब बंदा तवक्कुल और भरोसे के साथ अल्लाह से रिस्क मांगता है तो अल्लाह जरूर सुनता है। रिस्क की तलाश में हराम रास्ते इख्तियार नहीं करना चाहिए। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तवक्कुल ये है कि दिल का एतमाद उस जात पर हो जिस पर भरोसा किया गया है।
جس سے سوال کیا گیا ہے بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تجھ سے ہی مانگتا ہوں، اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر بھروسہ کرے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب راوی ہیں کہ تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، وہ صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں، لیکن توکل کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا تعلق بندے کے ایمان سے ہے، جتنا پختہ کسی کا ایمان ہوگا اسی قدر مضبوط اس کا توکل ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت بہت تھی، میں اور میری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر توکل کرو اور گھر جا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ میں نے گھر جا کر ابھی چند تسبیحات ہی کی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کھولا تو میرا بیٹا کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 400 بکریاں بھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آئیں؟ کہنے لگا ابا جان کافروں نے باندھ کر مجھے ایک گھر میں قید کیا ہوا تھا، میں پریشان تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے ہاتھ ہلایا تو بندھی ہوئی رسیاں کھل گئیں، باہر نکلا تو نگران نیند کی مدہوشی میں تھے، میں دروازہ کھول کر باہر آنے لگا تو یہ 400 بکریاں بھی میرے ساتھ دوڑنے لگی جو میں لے آیا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک بیٹے کو لے کر بارگاہ رسالت میں آئے اور ابھی ہم پہنچے ہی تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، تمہارا بیٹا بھی آ گیا اور مال بھی آ گیا، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کر خرچ کرو۔ تیسرا اصول، رزق میں اضافے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تیسرا بڑا اصول ہے۔ خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں، پریشان حال لوگوں، مسافروں، یتیموں پر خرچ کیا جائے۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرتے ہو تو وہ اسے لوٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا اجر ایک تو آخرت میں ملے گا جو 10 گنا سے 700 گنا تک ہوگا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ دل میں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا نقد معاوضہ عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے ہلاک اور برباد کر دے جو اس کو خرچ نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اللہ اس کو جتنا چاہے گا بڑھا دے گا۔ ناظرین عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صرف عمرہ اور صاحب ثروت خرچ کریں، بلکہ خرچ کرنے کا معاملہ تو یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا، خود کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا مگر دوسروں کو کھلاتے تھے، اگر کوئی انہیں کچھ دیتا تو اسے دوسرے کی طرف لوٹا دیتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، موت سے پہلے کر لی جائے تو بہتر ہے۔ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، بہتر اور بڑھ کر۔ اللہ اجر کتنا بڑھا کر دے گا ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اور اسلام کا حسن تو دیکھیے، رازق اپنے بندوں کو رزق دے کر کہہ رہا ہے کہ تم غریب مسکین پر خرچ کرو گے تو اپنے رب کو قرض حسنہ دو گے، پھر اللہ اسے دگنا کر کے واپس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے جو میں نے قرض دینا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد ربانی ہے کہ تم نیکی کو ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، یعنی صرف خرچ نہیں کرنا بلکہ وہ خرچ کرنا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ
ان کا ایک کھجوروں کا بہت قیمتی باغ تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اس کا پانی بھی میٹھا تھا اور وہ انہیں بہت پسند تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ آیت سنی، میرا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ میں آخرت کے بدلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، بہت بدلہ دینے والا ہے، اور پھر کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ تم یہ مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر باغ انہیں دے دیا۔ خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، جو خرچ کر دیا جاتا ہے وہی رہ جاتا ہے، جو رہ جاتا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آفر کی گئی ہے کہ خرچ کر کے انویسٹ کریں۔ یاد رکھیے، انسان پیسوں سے امیر غریب نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، بلکہ دل سے غنی ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سوچتے ہیں کہ وہ غریب ہو جائیں گے، تو کیا وہ ذات اسے غریب رہنے دے گی جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ اللہ اس کو پلٹا کر دنیا میں ہی دے دے گا۔ اصل میں یہ شیطان ہے جو مومن کو خرچ کرنے سے ڈراتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں فخر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کے کام کرواتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان دو وعدے کر رہا ہے، خرچ کرو گے تو تم فقیر بن جاؤ گے اور گندے کام کرو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو گے تو مغفرت کروں گا اور جو دیا ہے اسے بڑھا دوں گا۔ چوتھا اصول، مال میں اضافے کا چوتھا اصول صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لے لیا کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ پانچواں اصول، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کی ناشکری سے بچیں، ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت اپنائیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ناظرین، رزق میں اضافے کے لیے صبح و شام کے اذکار میں کچھ شارٹ کٹس ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی تنگی، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے، اور جس کو یہ خزانہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ نمبر 2، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر بہت غربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھو۔ نمبر 3، امام قرطبی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ عرش بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، یا رسول اللہ، بہت پریشان ہوں، غربت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی گھر جاؤ گھر والوں کو سلام کرو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو۔ حضرت عرش بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم منتظر تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ ایک دفعہ وہ واپس آئے تو رسول اللہ نے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے لیے وظیفہ پوچھا تھا، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برکتیں وہاں بھی پہنچ گئیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کھل جائے گا۔ نمبر 5، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت اللہ کے رزق دینے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ فجر کا وقت مانگنے کا وقت ہے۔ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور عاقبت پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ ناظرین، اسلام ایک روحانی مذہب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی اور اللہ ان کی اصلیت جانتا ہے۔ معاشرے میں، خاندان میں بہت سے کمزور لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں بوڑھے، بچے، یتیم، بیوائیں، مصیبت زدہ، آفت زدہ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کی مدد کرنے اور ان پر احسان کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ احسان صرف مال سے نہیں ہوتا، خندہ پیشانی سے ملنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اپنے وسیلے سے ان کے کام کروا دینا، یہ بھی احسان ہے۔ حدیث سے قدسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرنا شروع کر دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دردہ راوی ہیں کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں نصرت اور رزق کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے۔
یعنی صبح و شام رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کی جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ جب رزق میں اضافے کے لیے استغفار کیا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے اور اس کے راستے میں خرچ کیا جائے، صلہ رحمی کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور وہ تمام مسنون دعائیں پڑھیں تو اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔